الرحمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعداء بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتح مبين بلندر صلوات इसको दीजिए आज की खमसा मजालिस की आखिरी اور یہ خمسہ مجالس इसका आगाज हमने मौजूए गुफ्तगू रखा शरीकत हुसैन, क्योंकि ये ज़मीन तकाजा करती थी कि इस अर्ज़े पाक पे इसकी मोहसना का तज़किरा किया जाए। अर्ज़े हुसैन हो तो गुफ्तगू का मौजू शरीकत हुसैन हो। और आज उसी सिलसिले की आखिरी नशिस्त है। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आपके सामने अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए ये गुजारिशात करता रहा कि कमा हक़्क़ा हूँ, न हम इनकी हकीकत को जान सकते हैं, न इनकी फजीलत का कुरान पढ़ सकते हैं। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे एतराफ़ करते हुए कह रहा हूँ कि फजीलत ज़ैनब पढ़ने के लिए लहजे का हुसैन होना ज़रूरी है। लहजा हुसैन हो, सामे अब्बास हो, लफ्ज़ कुरान हो, कौसर से वज़ू हो, जन्नत में मजलिस हो रही हो, तो फिर कोई फजीलत ज़ैनब पढ़े। जिसके दरवाजे पे रुकने वाले गुलाम को लोग अब्बास समझ के जाने, या मैं जुमला तब्दील कर देता हूँ, जिसके दरवाजे का निगरान बाबुल हवाइज हो। उस शहजादी की अजमत कैसे बयान हो, उस शहजादी की बात कैसे बयान हो। मैंने कल आपके सामने बताया कि शहजादी शाम में बहन भाई के साथ नहीं जा रही, तफसीर आयत के साथ जा रही थी, जरूरत इमाम के साथ जा रही थी, ताकत हुज्जत के साथ जा रही थी। मैं मुख्तलिफ जाविये जनाब शहजादी के फजीलत के अंदाज के पढ़ूंगा। लोग समझते हैं कि शाम में कैद करके ले जाएगी, शाम पे शहजादी को कैद करके ले जाया गया। मैं जाविया तब्दील करने लगा। कैद होके अली की बेटी नहीं जा रही, कातलों को घेर के उनके घरों तक लेके आ रहे। हुसैन इन हाथों को छुड़ाना, ये शहजादी को कैद करके नहीं ला रहे, शहजादी कातिलों को घेर के उनके शहरों और उनके घरों तक लेके आ रही है। अली की बेटी ये सफर न करती, पता ही न चलता कूफे से कितने आए थे, शाम से कितने आए थे। शहजादी उन्हें उनके घरों तक छोड़ के आई, उन्हें उनकी कमीन गाहों तक लेके आई। अब ये शहजादी के सामने उल्टे कदम चल रहे थे। जिन्होंने बैयत का मुतालबा किया था, वो उल्टे कदम चलते हुए दमिश्क की जानिब बढ़ रहे थे। इस शहजादी को कहा जाता है फातेह शाम। अली फातेह खैबर खंदक है, आलिया है फातेह शाम। शाम फतह की है अली की बेटी ने। इसकी थोड़ी सी पस मंजर में बताऊं। जब रिसालत इमाम ने मक्का में फतह मक्का किया, तो फतह मक्का में जब रसूल मक्का में पहुंचे, तो ये रिसालत इमाम उस शहर में आ रहे हैं जहां से रसूल को रात की तारीकी में तकलीफें देके निकाला गया था। जो ही रसूल उस शहर के दरवाजे में पहुंचे, तो रिसालत इमाम ने यह कह के अपने लश्कर को मक्का के बाहर पड़ाव करवा दिया कि अभी मक्के वाले सो रहे हैं, कहीं मक्के वाले खौफजदा ना हो जाए। सुबह के रसूल अमन का परचम लिए हुए मक्का की गलियों में दाखिल हुए। रिसालत इमाम ने कहा कोई अपने घर में खौफ महसूस नहीं करेगा,
آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ہم بدلہ لینے نہیں آئے, ہم معاف کرنے آئے. فاتح شام پڑھنے لگا, ہم بدلہ لینے, ہم معاف کرنے آئے. رسالت میں آپ پہنچ گئے مکہ میں, دربار سج گیا, دربار رسالت سجا. صبح سے لے کے شام تک رسول کے دشمنوں کو رسول کے سامنے پیش کیا جانے لگا. یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے بارے میں نازیبا اشعار کہے. رسالت میں آپ نے چہرہ دیکھا, جاؤ ہم نے معاف کیا. یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جس نے آپ پہ کوڑا پھینکا تھا, جاؤ ہم نے معاف کیا. یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے, جاؤ ہم نے معاف کیا. یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جو شیر ابی طالب میں آپ کے پیچھے جاتا تھا, جاؤ ہم نے معاف کیا. صبح سے لے کے شام تک جو بھی دشمن آئے, رسول کے چہرے پہ رحمت للعالمین کے چہرے پہ جلال نہیں, رحمت کی شکل, اور ایک ہی جملہ, معاف کیا, معاف کیا, معاف کیا. مکے کا سب سے بڑا سردار ناموس ملاؤن کا ابو سفیان, اسے جب پتا چل گیا کہ رسول سب کو معاف کر رہے ہیں, یہ اپنے کنبے اپنے قبیلے کے ساتھ دربار رسالت میں آیا. اس کے ذہن میں تھا کہ رسول کہے گا جا میں نے بھی تجھے معاف کیا. جو ہی رسول کے سامنے آیا, کہا کہ یا رسول اللہ, سردار مکہ ابو سفیان آپ کے بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہے. اب رسول کی چہرہ اٹھا, اب رسول کے چہرے پہ رحمت کا جمال نہیں, رسول کے چہرے پہ جلال آیا. رسالت میں آپ نے نظریں اٹھائیں, لوگوں نے کہا اب کیا کہیں گے. رسول نے اسے دیکھ کے اپنے چہرے کو جا میں نے تجھے آزاد کیا. رسالت کے بعد میں یہ نہیں کہا, رسالت کے بعد میں یہ نہیں کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. رسالت کے بعد میں جا میں نے تجھے آزاد کیا. انہیں کہا جاتا ہے تلکا, وہ لوگ جنہیں مکہ میں رسول نے آزاد کیا, کہتی کر کے لے جایا گیا, فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ لفظ نہیں تھا, یہ بدلہ تھا. کسی سردار مزاج بندے سے پوچھو, اسے کوئی بھری محفل میں کہے جا میں نے تجھے آزاد کیا, تو بعد میں کہا کرتا تھا کاش عبداللہ کا بیٹا اس روز مجھے قتل کر دیتا. یہ نہ کہتا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ پلٹ کے واپس تو آ گیا, لیکن اب یہ مکہ کی گلیوں میں آنے کے قابل نہیں رہا تھا. یہ مکہ کی گلیوں میں آتا, چھوٹے چھوٹے بچے کہتے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا. اس نے اپنی نسل سے کہا کہ اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا, اور اگر مدینہ چلے جائیں, فرمایا وہاں محمد کی حکومت ہے. بصرہ چلے جائیں, وہاں رسول کا اسلام پہنچ گیا. یمن چلے جائیں, وہ مسلمان ہو چکے ہیں. کوفہ چلے جائیں, وہ آباد ہو رہا ہے. کہاں جائیں, اس نے اپنی نسل کو شام روانہ کیا. شام اس دور میں سرسبز و شاداب وادی تھی. شام اس دور میں تجارت کی منڈی لگتی تھی. ذہن مت رکھتے ہیں بات کی جانب, شام میں تجارت لگا کرتی تھی. شام اگر اس کی آپ بیک گراؤنڈ پڑھیں تو یہ جناب نوح کے بیٹے سام کی وجہ سے یہ ملک تھا. یہ بعد میں سام کی بجائے شام کہا جانے لگا. آج کا جو سیریا ہے یہ شام نہیں تھا. آج کے نقشے کے مطابق آج کا اردن شام میں تھا, آج کا فلسطین شام میں تھا. یہ سارے کا سارا علاقہ شام کہلاتا تھا. یہ سرسبز و شاداب تھا, اس میں مختلف تہذیبوں کے لوگ رہتے تھے. یہاں تجارت بڑی ہوا کرتی تھی, اور جہاں تجارت ہوتی ہو وہاں لوگ تہذیبوں میں تصادم برپا نہیں کرتے. یہ دنیا کا اصول ہے کہ جہاں تجارت تیز ہو وہاں لوگ ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کے لڑائیاں نہیں لڑتے. لڑائیاں ہمیشہ انہی ملکوں میں ہوتی ہیں جہاں غربت کی شرح زیادہ ہو. اب وہاں پر تجارتی منڈی, اور آپ کو اگر یاد ہو تو میں اشارہ دوں گا, آپ سمجھ آئیں گے. ہمارے سلیبس کی کتابوں میں اسلام میں پڑھایا جاتا تھا. جب رسالت میں آپ کا ظہور ہوا تو رسول کے بابا حضرت عبداللہ شام تجارت کے لیے گئے ہوئے, اور شام ہی کی تجارت کے واپسی میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا. جناب خدیجہ کی تجارت کے کام میں شام جایا کرتے. شام اس دور میں آباد ہو چکے, اس نے اپنی نسل کو شام دی, اور شام اس نے اپنی نسل سے کہا اگر کبھی کسی دور میں اقتدار تمہارے قبضے پہ آئے, ایک کام کرنا, بنی ہاشم کے کسی فرد کو قیدی کر کے دربار میں لانا. میں فضائل پڑھوں, اور اسے کہنا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. حضور آپ عرب کا مزاج سمجھے تو عربوں میں کینہ اور بغض بڑا مشہور ہے. یہ ایک نسل کی دشمنی 7ویں نسل میں بھی جا کے لے لیتے.
क्योंकि ये ऊंट खाया करते थे और ऊंट कीने में मशहूर है। इसीलिए तो हमारे तहजीब में कहा जाता है, मेरे आखिरी शहंशाह फरमाते हैं तिब्बे इमाम रज़ा में कि जिस जानवर का गोश्त ज्यादा खाओगे उसकी खसलतें भी तुम्हारे गोश्त में आ जाएंगी। इसलिए मौला ने फरमाया एतदाल रखा करो खुराक में, कभी भी किसी जानवर का गोश्त मुसलसल न खाया करो। मेरे आखिरी शहंशाह फरमाते हैं ज्यादा भेड़ खाने वाला बुज़दिल हो जाता है, ज्यादा ऊंट खाने वाला कीना परवर हो जाता है। ये अरब की रखते थे, ये बुग़्ज़, ये ताना देने में देर नहीं करते थे। ये तो मैं बस इशारा गुजरते करता हूँ, वरना पाक सरजमीन पे ऐसे लफ्ज कहने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि जब एक शख्स कत्ल के इरादे से जा रहा था, उसे रस्ते में किसी ने कह दिया था मुस्तफा को बाद में कत्ल करना, बहन ने कलमा पढ़ लिया। ये ताना नहीं तो और क्या था, ये टॉन्ट नहीं तो और क्या था। अरब ताना देने में देर नहीं करते। अब लोग जो होते थे, ये अरबों के यहां ये लड़ाइयों के असूल क्या थे, ये लड़ाई में रंज क्यों पड़ा करते थे। ये सामने वाले को कहते थे तलवार बाद में निकालना, पहले फैमिली बैकग्राउंड सुना। ये छोटे कबीले वाले से लड़ाई नहीं करते थे, ये मैदान के दरमियान में खड़े करके थे, ऊंची आवाज में बता किसका बेटा है। बंदे लड़ने से नहीं डरते थे, लड़ाई तो अरबों में हर कोई कर लेता था, तलवार चलाना तो हर कोई जानता था। साहिब ये लड़ने से नहीं डरते थे, तलवार चलाने के जानते थे, क्योंकि काफिले लूटते हुए तलवार चलाया करते थे। ये डरते थे मैदान में जाके क्या बताएंगे कौन है, किसके बेटे हैं। ये मजहब इस्लाम में अकेला तुम्हारा पीर अली है, जिसने हर मैदान में जाके काफिर की आंखों में आंखें लगा तलवार निकाल, मैं अबू तालिब का बेटा है। थोड़ा आगे तस्वीर है, बाद में आने वाले थोड़ा ये सिर्फ अली इब्न अबी तालिब मैदान जंग में जाके काफिर को ललकार के कहते थे अबू तालिब का बेटा। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि जिस बंदे ने बाजार में बंदे को बहन के इस्लाम का ताना दे दिया था, किसी मैदान में किसी ने ये क्यों नहीं कहा हमें मारने आ गया है, बाप को कलमा क्यों नहीं पढ़वाता। एक काफिर ने भी अली को पाया। अब इसने कहा शाम चले जाओ, इसकी नस्ल शाम चली गई, ये शाम में जाके मुकीम हो। रिसालत माब के जाने के बाद अब जो जहां जिस जगह मिलती है वो आता जाए और बैठते जाए। आगे मोमिनीन सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाए, सलवात पढ़ते हुए आगे। और भागने की किसकी थी जारी रखी थी। शाम चले गए रिसालत माब के जारी तौर पर दुनिया पर्दा करने के बाद जब पहले खलीफा का दौर आया, उसके बाद दूसरे खलीफा के दौर में जब फतूहात इस्लामी के नाम पर लश्कर भेजे गए तो उसने 4 सरदारों की सरबराही में बहुत बड़ा लश्कर मदीना से शाम की तरफ रवाना किया।
اور جب روانہ کیا اس کے 4 سردار بنائے، شرحیل ابن حسنہ 1، عمر ابن عاص 2، ارطد ابن دار 3 اور یزید بن ابو سفیان 4۔ ایک یزید معاویہ کا بیٹا ہے، ایک یزید معاویہ کا بڑا بھائی ہے۔ معاویہ کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید تھا اور معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید۔ وہ یزید ابن معاویہ ہے اور وہ یزید ابن ابو سفیان تھا۔ یہ جو مسلمان مولوی یزید کے کسی طریق سے کوئی ایک جعلی حدیث نکال کے لے کے آئے نا کہ رسالت معاملے کا جو قسطنطنیہ دنیا کو فتح کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اس قسطنطنیہ دنیا میں یزید تھا، وہ یزید ابن ابو سفیان تھا۔ وہ کون سا بیٹا تھا جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا؟ یہ جھوٹی حدیث بھی یزید پہ فٹ نہیں آتی۔ اب یزید بن ابو سفیان یہ نصاب تھا، اور پہلے دوسرے خلیفہ نے ان کو لکھ کے دیا کہ اگر تم شام فتح کر لو تو میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ مرکز کے انڈر نہیں آئے گا۔ تم 4 سردار ہو، ایک یمن لے لے گا، ایک اردن لے لے گا، ایک فلسطین لے لے گا اور ایک دمشق لے لے گا۔ ان چاروں کو فتح ہونے سے پہلے ہی یہ پوری کی پوری سلطنت اور علاقہ لکھ کے دے دیا گیا۔ لہذا دوسرے خلافت کا آخری دور تھا جب انہوں نے شام فتح کر لیا، اور شام فتح کر کے انہوں نے اس معاہدے کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیا۔ شرحیل ابن حسنہ کو اردن دے دیا، ایک فلسطین کا بن گیا، اور یہ دمشق جو تھا یہ یزید بن سفیان کے پاس آ گیا۔ یہ 1 سال اس کا حکمران رہا اور یہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا، اور جاتا ہوا اپنے چھوٹے بھائی معاویہ بن ابو سفیان کو دمشق کا حاکم بنا گیا۔ ادھر دوسرا خلیفہ چلا گیا اور تیسرا خلیفہ مدینے میں مرکز میں آ گیا۔ اب کام آسان ہو گیا کہ جو دمشق میں بیٹھا تھا وہ بھی بنی امیہ سے تھا۔ اب تیسرے خلیفہ نے بیٹھتے ہی جو پہلے آرڈر کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ جو دمشق میں بیٹھا ہے نا معاویہ بن ابو سفیان، یہ صرف دمشق کا حاکم نہیں ہوگا، باقی جتنی بھی 3 سلطنتیں شام میں وہ تینوں کو معزول کر کے وہ پورے کا پورا علاقہ اکیلے معاویہ کو دے گا۔ اور اس نے ساتھ لکھ کے بھیجا کہ اب میں نے تمہیں اتنا اقتدار دے دیا ہے، اب تم دین اور اقتدار کو گیند بنا کے کھیلو اس کے ساتھ۔ یہ لفظ ہے طریقہ، ایک روپیہ بھی مرکز کو نہ بھیجنا، اپنے آپ کو مضبوط۔ اب شام میں انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ شام میں انہوں نے ایک نسل پروان چڑھائی اہل بیت کی دشمنی میں۔ اب اس کے کیا محرکات میں پڑھوں گا تو اتنا لمبا مضمون ہو جائے گا کہ شام میں کیسے کیسے نسلوں کو بغض علی دیا گیا، وہ بڑا لمبا مضمون ہے۔ آخر شام میں معاویہ بیٹھ گیا، باپ کی وصیت یاد تھی، جا میں نے تجھے آزاد۔ یہ تخت پہ بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس نے پوری کی پوری طاقت لگائی کہ باپ کی وصیت پہ عمل کروں، لیکن علی اس کی سازش کو سمجھ گئے۔ علی نے کبھی اسے جبل میں ناکام کیا، کبھی سفین میں ناکام کیا، امیر المومنین کی اس کی سازش چلنے نہیں دی۔ امیر المومنین کا دور گزر گیا۔ امیر المومنین 19 رمضان کی صبح ضربت کے ساتھ 21 رمضان ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد امیر حسن آ گئے۔ اس نے پوری کوشش کی امام حسن کو کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کا لالچ لوگوں کو دیا کہ حسن کو کسی نہ کسی طریقے سے خرید کے شام لے آؤں، شام میں لا کے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل پورا کرو۔ لیکن جناب حسن اس کی سازش کو سمجھ سکے تھے۔ مولا حسن نے معاہدہ لکھا، شرطیں لکھ کے اس کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ معاویہ سازش کرتا کرتا مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت پہ آ گیا۔ اس نے تخت پہ بیٹھ کے کہا دادا نے دیر کر دی تھی، باپ نے تاخیر کر دی تھی، میں دیر نہیں کروں گا، میں سب سے پہلے اپنے دادے کی وصیت پہ عمل کروں گا۔ اس نے مولا حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ مولا حسین نے 28 رجب کو وطن چھوڑا۔ حسین مکہ میں آئے۔ اس نے احرام کے نیچے تلواریں چھپا کے قاتل بھیجے۔ حسین ابن علی نے مکہ چھوڑ دیا۔ کربلا کے لقوں تک صحرا میں حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ سو گئے۔ اس نے عمر ابن سعد کو کہا تھا کہ حسین کی نسل میں سے ایک بیٹا بچا کے لانا ہے، حسین کے سارے بیٹے قتل نہیں کرنے، ایک نسل رسول میں سے کسی ایک فرد کو بچا کے لے کے آنا ہے تاکہ میں اپنے دادے کا بدلہ لے سکوں۔ ورنہ یاد رکھو جنہوں نے اصغر قتل کر دیا تھا انہوں نے سجاد زندہ کیوں چھوڑا؟ انہوں نے سید الساجدین کو زندہ رکھا، سید الساجدین کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی، انہیں زنجیریں پہنا کے کوفہ سے گزارتے ہوئے شام کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے کاروان توحید شام کی جانب بڑھا تھا، یزید کو
اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی، اپنے دادے کی وصیت یقینی نظر آ رہی تھی. اس نے شام کے شہر کیا، اس نے پوری دنیا میں منادی کروا دی. جہاں جہاں کوئی امیر رہتا ہے شام پہنچے، جہاں کوئی شاعر رہتا ہے شام پہنچے، جہاں جہاں رئیس رہتا ہے شام پہنچے. عمرہ کو بلوا لیا، حکمہ کو بلوا لیا، ہر طبقہ اس فکر کی نمائندگی اس نے شام میں کر لی. شام میں اتنا رش ہو گیا کہ شام میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اس نے شام شہر بھر دیا، بازار بھر دیے، دروازے بھر دیے، دربار بھر دیے. اس نے شام میں اتنا جشن منائیں گے کہ آج بنی امیہ نے اپنا بدلہ لے لیا. آج وہ جو مکے سے ہمیں نکالا گیا تھا، وہ جو مکے میں ہمیں تانا دیا گیا تھا، جاؤ تم، ہم نے تمہیں آزاد کیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے. اس نے پوری طاقت کا مظاہرہ کیا. اس نے پورا دربار ایسے سجا دیا، ادھر 1700 کرسیاں، ادھر 1700 کرسیاں، بعد درمیان میں ایسے قلیل بچھا دیے. اس نے ہزاروں کا مجمع دربار کے اندر بٹھا دیا. دربار کے اوپر پھر ایک گیلری بنائی گئی، اس کے اوپر پھر امیروں کو بٹھایا گیا. اس نے دربار کو 2 نشستوں کچاکچ بھر دیا. بازار بھرے ہوئے، چھتیں بھری ہوئی، دربار بھرے ہوئے. آج بنی امیہ اپنا بدلہ لینے لگے ہیں. آج بدلہ لینے لگے ہیں. جیسے جیسے کاروان توحید دربار شام کی جانب بڑھ رہا تھا، یزید سمجھ رہا تھا آج جشن مناؤں گا، ایسے ہی دربار کا دروازہ کھلا. حسین ابن علی کا کارواں، حسین ابن علی کا خانوادہ یوں ہی یزید کے دربار میں داخل ہوا. یہ اس نے اپنے سر پہ اپنے دانتے کی دستار رکھی، گلے میں سونے کے ہار پہنے، یہ سرک بریک پہ اپنے تخت پہ جا کے جلوہ فکر ہوا. اب میں جا کے اعلان کروں گا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. ادھر سید الساجدین کو اس کے دل کو تخت کے سامنے کھڑا کیا گیا. اس کے دل سے جملہ نکل کے اس کی رگوں سے ہوتا ہوا اس کی زبان کی نوک پہ آ رہا تھا کہ اب میں کہوں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. ابھی جملہ اس کی زبان کی نوک پہ تھا. یہ علی کی بیٹی نے سجاد کے سامنے پہ ہاتھ رکھا، بی بی نے سجاد کو ہٹایا. اس کے نے شب نتل کا یہ ہمارے آزاد کرتا ہوں میں آپ کو آزاد کرتا کے بیٹے. جملہ وہیں سے حلق سے واپس گیا، چہرے پہ موت کا پسینہ آ گیا. درباریوں نے اس کا چہرہ دیکھا، غلام کا بیٹا، یہ غلام کا بیٹا ہے. کس نے آزاد کیا تھا؟ کسے آزاد کیا تھا؟ عرب دونوں طرف سے نسب فخر کرتے تھے. یہ ماں سے بھی نسب لیتے تھے، یہ باپ سے بھی نسب لیتے تھے. کئی دفعہ کسی کے باپ کا نسب اچھا نہیں ہوتا تھا، وہ تعارف سے وعدہ کرتا تھا باپ کا نسب اچھا نہیں لیکن میری ماں کا نسب اچھا تھا. کوئی کہتا تھا میری ماں کا نسب ٹھیک نہیں تھا لیکن میرے باپ کا نسب اچھا تھا. نتیجے تو خیر بڑے کم ہوا کرتے تھے. یا ماں سے نسب لیا کرتے تھے یا باپ سے نسب لیا کرتے تھے. بیچ کا آزاد کرتا ہوں غلام کے بیٹے. لوگوں کے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے کبھی اس کے دادے کو کبھی اس کے باپ کو انہوں نے غلامی سے آزاد کروا، ہو سکتا ہے ماں اعلیٰ خاندان کی ہو، ماں بہتر خاندان کی ہو. ابھی لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا اور یزید نے سوچا میں ماں کا تعارف کروا دو. بیوی 2 قدم آگے بڑھ، جب نظر کا وہ نیلی آنکھوں والی کے بیٹا عورت کے بیٹے. میں اسی لفظ کو کھولوں گا تو بات 25 منٹ میں چلی جائے گی. اے بدکار عورت کے بیٹے، اے فاحشہ عورت کے بیٹے. اب دربار میں سناٹا طاری ہو گیا. دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی، سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی. یزید تخت پہ ایک مردہ جسم بن کے بیٹھا ہوا تھا. اب لوگ جب کسی کا راز کھل رہا ہو نا تو لوگوں کو لطف آتا ہے. اب شہزادی نے تو راز کھول دیا، آزاد کرتا غلام کے بیٹے. یہ اپنا نظر کا اے بدکار عورت کے بیٹے. لوگوں کا بی بی کس کو کہہ رہی ہے؟ یہ خلیفۃ المسلمین ہے.
یہ شام کا حاکم ہے، یہ معاویہ کا بیٹا ہے. بی بی نے اگلا جملہ کا خطبے کا پڑھ رہے ہو کربلا میں. بی بی کہتی اے عرب کے گندے چہروں سے پانی پینے والوں کی نسلیں، تم مقابلہ کرو گے. میں مصطفیٰ ہم ہیں جنہوں نے انسانیت کو ناراض دی. کروانا شروع کیا. جب شہزادی اپنا تعارف کروا رہی تھی تو اسی وقت یزید نے اپنے کرائے کے خطیبوں کو کھڑا کیا. درباری مولوی ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جس سے تنخواہ لیتے ہیں پھر اسی کا بولتے ہیں، پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم توہین کر کس کی رہے ہیں. یوں ہی اس نے درباری مولوی اٹھ کے کھڑے ہوئے، خطیب اٹھ کے کھڑے ہوئے، بلکہ سنو دمشق والوں، ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی بیٹی، ہم مانتے ہیں یہ مرتضیٰ کی بیٹی، ہم مانتے ہیں اس کا نانا نبی تھا، اس کا باپ علی تھا، لیکن تو یزید کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ دادا نے اس اختیار کو مانا. آج جب حکومت اور خلافت اللہ نے اس قبیلے میں دے دی تو پھر یہ اس کے اختیار کو کیوں نہیں مان رہے؟ مکہ میں نبوت تمہارے پاس آئی، بنی امیہ نے مانا، تمہارے باپ کے پاس خلافت آئی، لیکن آج کیا ہے؟ آج اگر خلافت معاویہ کے بیٹے کے پاس آ گئی ہے تو تم کیوں نہیں مان رہے؟ تم بھی اس کے اختیار کو مانو، کیونکہ یہ اختیار اللہ نے اسے دیا. اب دربار میں سناٹا طاری ہوا، کیونکہ یہ نفسیاتی حملہ تھا جو کرائے کے خطیبوں نے لوگوں پہ کیا. ہاں لوگوں نے دوسرے کا ٹھیک ہے، جب انہوں نے مان لیا تھا مصطفیٰ کے اختیار کو تو یہ کیوں نہیں مان رہے؟ اختیار 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 اختیار، یہ لفظ دربار میں گونج رہا تھا. اختیار 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 اختیار. علی کی بیٹی پھر کہتی ہاں یزید ابن معاویہ، تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے اختیار کو مانیں، لیکن میں کیا کروں؟ میں تم سے گفتگو کرنی چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار کے روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا ہے. میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن دربار میں اونٹوں کی گردنوں سے گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، گھوڑے سم اٹھا اٹھا کے زمین پہ مار رہے ہیں، سموں کا شور آ رہا ہے. میں تجھ سے اختیار میں بات کرتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک، تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گھنٹیاں روک، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے سم روک. یزید نے کہکا لگایا، شام والوں سنا ہے کیا کہہ رہی ہے علی کی بیٹی؟ ہوا روشن دان کی روکو، اونٹوں کی گردنیں روکو، گھوڑوں کے سم روکو. یہ کون روک سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے. اتنا کہنا تھا بی بی اٹھی، اس کو خبر. بی بی نے اتنا جملہ کہا، ہوا وہی کی وہی رک گئی. جس گردن نے حرکت کی تھی اونٹ نے اس نے واپس نہیں کی، جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے رکھا نہیں، جس ناک کے نتنے سے ہوا گئی تھی واپس نہیں آئی. جو دل جہاں دھڑک رہا تھا وہی رک گیا، جو نبض جہاں پہنچی تھی وہی رک گئی، جو آنکھ کھلی تھی بند نہیں ہوئی، جو ہاتھ اٹھا تھا نیچے نہیں آیا. جب پورے دربار میں پتھر کے مجسمے بن گئے، انسانی بدنوں سے روحیں نکل گئی، ہر ایک پتھر کی صورت اختیار کیے ہوا تھا. دربار میں خاموشی تاری تھی. علی کی بیٹی نے یہ پتھر کا دربار دیکھا، بی بی نے یہ پتھر کے مجسموں کو دیکھا. ان کے جسموں سے ناپاک روحیں نکل چکی تھی، ان کے بدن پہ حرکت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ان کے بدن میں لہو تھا لیکن رمق نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں روشنی تھی لیکن چمک نہیں تھی، ان کے ہاتھ تھے لیکن حرکت نہیں کر سکتے تھے، ان کے کان تھے لیکن سانس نہیں لے سکتے تھے. بی بی کڑیوں کے ساتھ چل کر آگے چلی. بی بی نے اشارہ کیا، شہید کے ناپاک بدن میں روح واپس آئی. روح کا واپس آنا تھا. اسے دربار پتھر کا بنا دیکھا، اسے لوگوں کو پتھر کے بنے ہوئے دیکھا، اس کے جسم میں کپ کپی تاری ہوئی، اس کا بدن کانپنا شروع ہو گیا. اس نے ہاتھ میں کہا علی کی بیٹی مجھے معاف کرتے، علی کی بیٹی مجھے معاف کر، علی کی بیٹی مجھے معاف کر. اب کا اختیار تیرے پاس ہے یا میرے پاس؟ اختیار ہمارے پاس ہے. یہ زیور ہم نے تیرے نہیں پہنے، یہ ہم نے توحید کے پہنے. اگلی سطر سننا. بی بی کہتی ہم تیرے کہتی نہیں، ہم مشیت الہی کے کہتے.
اگر میرے بھائی حسین نے اللہ سے عہد نہ کیا ہوتا، کس کی جرت تھی جو حسین کی شہرت پہ خنجر چلے؟ اب یہ صدر سنو گے اگر آنکھیں رو پڑی ہوئی، نے کہا اگر میری ماں فاطمہ نے اللہ سے عہد نہ کیا ہوتا، کس کی جرت تھی جو میرے ہاتھوں میں رسیاں تھیں؟ یہ تو ہمارا عہد تھا اللہ کے ساتھ، یہ تو ہم نے کرنا تھا ابلیسیت کو بے نقاب، ہم نے دین اسلام کو غلاظتوں سے پاک کرنا تھا، ہم نے زمانے کو بتا دیا نجاستیں اور ہوتی ہیں طہارتیں اور ہوتی ہیں۔ ایسا خطبہ دیا علی کی بیٹی نے، شام لرز گئی، سر حسین سے آواز آئی زینب تو فاتح شام۔ کربلا میں بیٹھے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں دونوں حرم، ابھی باہر نکلو گے دیکھنا دونوں بھائیوں کے، حسین کی آواز ہے زینب تو فاتح شام۔ آج بھی باہر نکل کے دیکھو گے مولا حسین کا سونے کا گنبد اوپر علم ہے، مولا عباس کا سونے کا گنبد اوپر علم ہے، مشہد چلے جاؤ 8ویں شہنشاہ کا گنبد علم ہے، سامرا چلے جاؤ 2 گنبد علم، کاظمین 2 گنبد علم، 2 گنبدوں پہ تمہیں تاج نظر آئے گا، ایک نجف علی کے گنبد پہ، ایک شام میں زینب کے گنبد، یا باپ فاتح یا بیٹی فاتح۔ ایسے لڑی ہے علی کی بیٹی، باپ نے تاج بیٹوں کو نہیں دیا، بیٹی کو دے دیا۔ آپ شام جاؤ، آپ ایئرپورٹ پہ اترو، ایک ہی آواز آ رہی زینبیہ زینبیہ۔ ایسے فتح دی علی کی بیٹی نے شام، جہاں علی کو گالیاں دی جاتی تھی، وہاں دیواروں پہ لکھوا کے آ گئی حسین فاتح۔ آج بھی حضرت عبداللہ کی جمیر میں سو رہی علی کی بیٹی۔ جب مدینہ چھوڑ کے آ رہی تھی حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار اپنے شوہر سے آخری سلام کیا، حضرت عبداللہ نے دیکھ کے کہا عالیہ بھائیوں کے ساتھ جا رہی ہے، بی بی مجھے بتا میں سونے کے اونٹ لگاؤں، میں غلاموں کو ساتھ کروں، میں کنیزوں کو ساتھ دوں، جس ملک میں جائے گی لوگوں کو پتا چلے جعفر تیار کی بہو آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار بہت رئیس تھے، بڑے تاجر تھے، غلام و کنیزیں تیری شان نہیں۔ بی بی سفر کر کے جا رہی ہے، مکہ میں میری زمین، یمن میری جگیر، جہاں چاہے وہاں میرے، ہر ملک میں میری جگیر ہے۔ اتنا کہنا تھا علی کی بیٹی نے چادر اٹھا کے بھی، ہاں عبداللہ شام میں بھی تیری کوئی جگیر ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہاں علی کی بیٹی، میں کیوں بنائی تھی جگیر؟ کہتے ہیں ہاں میرا بابا مجھے کہا کرتا تھا جعفر تیار مولا علی کے بھائی جناب جعفر تیار گئے ہوئے تھے شام تجارت کی غرض سے، بڑی تجارت بہتر ہوئی، واپس آئے، واپس آ کے مدینے اپنے بھائی علی سے کہا علی میں شام گیا تھا، تجارت بڑی اچھی ہوئی ہے، مولا امیر المومنین دیکھ جعفر تیار، بہتر ہے میرا بھائی شام میں کوئی زمین خرید لو۔ کس نے کہا؟ مولا علی نے۔ جناب جعفر تیار کہتے ہیں ہم ہاشمی زمینیں نہیں خریدا کرتے، ہم زمین کیوں خریدیں، اور وہ بھی شام میں، جب شام میں رہنا نہیں۔ دیکھے کہتے نہیں بہتر ہوگا شام میں کوئی رقبہ خرید۔ حضرت جعفر تیار نے زمین خریدی، جناب جعفر تیار کی وہ زمین بیٹوں کے حصے میں آئی۔
جب بیٹوں نے باپ کی وراثت کو تقسیم کیا تو مولا علی نے بیٹھ کے بھتیجوں کی وراثت تقسیم کی. وراثت تقسیم کرتے ہوئے علی نے شام والی زمین عبداللہ کے حصے میں رکھ دی. وہی عبداللہ بن گیا علی بن ابی طالب کا داماد. حضرت عبداللہ کہتے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی نے یہ شام والی زمین میرے حصے میں کیوں لکھی تھی. علی کی بیٹی رو کے کبھی راز میں بتا دیتی ہوں. مجھے میرا بابا کہا کرتا تھا زینب تیرے شام رہنا. یہ ہاشمیوں کا شیوا، یہ اولاد مصطفیٰ کا طریقہ. یہ جس جگہ بھی جائیں پہلے زمین خرید ہے. چھوٹی سی بات لیکن ہے بہت بڑی. آ گئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں. مولا سے ایک شخص نے پوچھا تھا میرے چھٹے شہن سے، اس کا مولا آپ نے تربت حسین خاک شفا کی بڑی فضیلت بتائی. آپ کہتے ہیں کہ یہ مردے کی زبان پہ رکھو وہ کلام کر دے، بیمار کو دو تو منہ کے بیٹھے. مولا لیکن میں نے خاک شفا سے کچھ زیادہ فائدے ہوتے دیکھے نہیں. امام نے فرمایا تمہیں خاک شفا اٹھانے کا ہی نہیں پتا. میں ظاہرین سے کہہ رہا ہوں، ہم خاک شفا یہاں سے اٹھا لیتے، کہیں سے صحیح سے لی اٹھائی لے گئے. حکم ہے امام کا خاک شفا اٹھاؤ تو حسین سے اجازت مانگو. تم اس کے شہر کی مٹی لے کے جا رہے ہو. ایک دعا ہے، دعا مفاتی الجنان میں بھی یا کتابوں مل جاتی ہے. خاک شفا اٹھانے کی دعا 4 یا 5 لائنوں کی دعا ہے. میرے اللہ تجھے اس ملک فرشتے کا واسطہ جس نے زمین سے مٹھی اٹھائی تھی، تجھے اس مصطفیٰ کا واسطہ جس نے اس زمین کو مقرر کیا تھا، اور ان حجتوں کا واسطہ جو اس زمین کے اندر چلی گئی. یہ دعا مانگنے کے بعد پھر حسین سے اجازت مانگی جاتی ہے. حسین ابن علی مجھے اجازت دے میں تیرے شہر کی تھوڑی سی مٹی گھر لے جاؤں. حسین سے اجازت مانگ کے خاک شفا لے کے جایا کرو. تصویر بھی خریدو تو حسین سے اجازت لو، سجدگاہ بھی خریدو تو حسین سے اجازت لو. یہ خریدی ہوئی زمین ہے حسین ابن علی کی. شام خریدی ہوئی زمین ہے زینب کی. مشہد خریدی ہے علی ابن موسیٰ رضا کی. انہوں نے کبھی بھی کسی غصبی جگہ پہ جا کے اپنی قبریں نہ بننے دی. علی کی بیٹی نے شام کو آباد کر دیا. آج شام آباد ہے علی کی بیٹی کی وجہ سے. جب شام سے کہہ کر رہا ہونے کا وقت آیا، آدھی رات کو ملعون زندان پہنچا. ایک سپاہی نے آ کے زندان کے دروازے پہ دستک دے کر علی ابن الحسین تجھے یزید نے دربار میں بلایا. میں اشارہ کروں گا بات کھول نہیں سکتا. بلایا چوتھے امام کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھا. جو نہیں سمجھ سکے میں بات کھول دیتا ہوں. مجبوری کو اتنی پڑے تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے. کیونکہ ایک رسی میں باپ اور بیٹا قید تھے. لوگ کہتے ہیں کہ قید پڑھے، بازار پڑھے. میں کہتا ہوں میں صرف تمہیں منظر بتاؤ. مجمع سے بندے نہیں جنازے اترے. کتابیں کہتی ہیں مولا سید الصادقین جوان تھے. میں اشارہ کر لوں اگر جملہ سمجھو گے. سجاد کے ہاتھ کی رسیوں سے باطر کی گردن کٹی تھی. سارے رستے سجاد کمر چھپا کے چلتے رہے. سجاد کمر سیدھی کرتے، جناب باطر کہتے بابا کمر سیدھی. سید الصادقین کی حالت علی ابن الحسین تجھے حاکم نے دربار میں بلایا. چوتھے کو تو 5واں بھی ساتھ اٹھا. دونوں باپ اور بیٹا آدھی رات ملعون کے دربار میں گئے. مولا سجاد کی آواز کیوں بلائے؟ یہ ملعون دیکھ کر قید آزاد کرنے لگا.
سجاد میں تیری قید آزاد کرتا ہوں. یہ خبر سننی تھی. مولا سجاد کے چہرے پہ خوشی نہیں آئی. مولا سجاد کی آنکھوں میں خون آیا. یہ ملاؤن دیکھ رہے میں قید آزاد کر رہا ہوں. رو کیوں رہے؟ سجاد رو کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں. آزادی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے سے کوئی لینے آیا ہو. یہ دیکھنا واپس مدینے چلے گا. رو کہتے کون سا مدینہ جہاں عباس ہوتے تھے, جہاں تمہیں ہوتا تھا, کس مدینے میں جاؤں. یہ ملاؤن دیکھنا جہاں بھی جانا شام چھوڑ, جہاں بھی جانا شام چھوڑ. مولا سجاد رو کے تم نے بیعت کا مطالبہ کیا, ہم نے مانا نہیں. کہتے آزاد کیوں کر رہا ہے؟ اب جس بندے نے 40 کا دن گزارا اور پوری رات تم نے رونا ہے قبر حسین پہ جملہ سننا. مولا سجاد کہتے تم نے بیعت مانگی, ہم نے کی نہیں. کہتے آزاد کیوں کر رہا ہے؟ جب ہم نے تیری شرط ہی نہیں مانی تو کہتے کیوں آزاد کر رہا ہے؟ جملہ پڑھو جس کے گھر میں بیٹی ہے. یزید ملاؤن دے کے کہنے لگا وہ جسے تھوڑے دیر پہلے دفنا کیا اس کے رونے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی. آدھی آدھی رات سے میرے نہانے کے بچی کے رونے کی آواز آتی ہے. میں رات سے اٹھتا ہوں, کبھی اس طرح سے رو رہی ہوتی ہے, کبھی اس طرح سے رو رہی ہوتی ہے. اس کی نصیحت کھول دے مجھے اس کی تربیت کھول دے پتا ہوا فیصلہ کرے گی میری ماں. مولا سجاد وہاں سے اٹھے, زندان میں گئے. ریت کے مسلح میں بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی. مولا سجاد در پاؤں پہ آ میں یزید کہتے آزاد کرنا ہے. رو کے کبھی شام کی عورتیں تھک گئی ہیں, شام میں پتھر ختم ہو گئے ہیں. یہ کہتے کیوں آزاد کر رہے ہیں؟ اماں کہتے سکینہ کے چیخنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی. بی بی عالیہ کی آواز سجاد ایسے نہیں, میں حسن کی بہن ہوں. میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی, ہم اس سے منوائیں گے تاکہ کل کو مورخ لکھے کہ علی کی بیٹی شرطیں منوا کے اٹھی ہے. اسے رحم کے ساتھ رسیاں نہیں کھولنی, ہم نے منوا کے رسیاں کھلوائیں گے. مولا سجاد شرطیں لے کے واپس دربار میں گئے. ملاؤن میری ماں کی شرطیں اسے کا سناؤ. مولا سجاد کہتے پہلی شرط شہدا کے سر واپس چاہیے. کہنے گا جس حال میں بھی ہوئے دوں گا. مولا سجاد کی بات ہے دوسری شرط 3 اونٹ سفر کے لیے چاہیے. کہنے لگا دے دوں گا. مولا سجاد کی بات ہے جزلم کا بیٹا بشیر موہائی چاہیے. کہنے لگا وہ بھی دے دوں گا. مولا سجاد کی بات ہے شام ایک مکان خالی کروا. کہنے لگا جب رہنا نہیں کرنا کیا ہے. مولا کہتے میری ماں کہتی میرے 9 مارے گئے, مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. مجھے شام ایک مکان خالی کروا کے دے, میں نے غریب کی مجلس کروانی ہے. شام کی عورتوں کو اکٹھا کر کیسے اترا مجھے شام ایک مکان اسے شام کا مکان خالی کروا کے دیتا ہوں. اب سانس لے لیا تو اگلا جملہ ماتم والا ہے, ماتم کر کے ماتم میں سننا. جملے کا حق بنتا ہے اسے ماتم کر کے سنا جائے. آخری شرط بتانے سے پہلے مولا سجاد نے مٹھیوں کو بھینچا. سجاد جتنا صبر کر سکتے تھے کیا, لیکن داڑھی آنسوؤں سے پھر گئی. یہ دیکھ کے لگا حسین کا بیٹا کون سی شرط ہے جو تجھ سے بتائی نہیں جا رہی. تو نے شہدا کے سر مانگے, میں نے مان لیے. تو نے 3 اونٹ مانگے, میں نے دے دیے. تو نے بشیر مانگا, میں نے دے دیا. تو نے شام کا مکان مانگا, میں نے وعدہ کر لیا. مولا سجاد رو کے کہتے آخری شرط نے میرا جگر پھاڑ دیا ہے. یہ دیکھنا پھر کیا چاہیے. سجاد رو کے میری ماں کی چادر میں مولا سجاد کی آواز ہے قرآن کے خلاف مجھے واپس کر. یہ بیٹی کہنے کا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا خیمہ, جس کے ہاتھ جو آیا لے کے چلا گیا. فرمایا مجھے وہی چادر واپس چاہیے جو شان غریبہ میرے سے اتاری گئی تھی. اب میں جملہ پڑھنے سے پہلے کر رہا ہوں کہ میں غازی
حوصلہ 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 باقر حسین ماتم قبول کرے علی کی بیٹی اپنے سے قبول کرے اور میرا جوان کو میں بڑی مرضی سے چہرے پہ ماتم دیا جوان نے مرضی سے ماتم کیا ایدر سے بھی ہاتھ بدل لیا ایدر سے بھی ہاتھ بدل لیا ہائے در سکینہ کو تماشا ختم کرنے لگا انشاءاللہ کل رات 10:30 بجے ہر میں حضرت عباس میں ممبر رئیسی پہ عباس کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے غازی کا گھوڑے سے گرنا عباس کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے زینب کے پل کے غزین سے گرنا آج 10 گزرتے دو جملے سنو مولا سجاد 3 اونٹ لے کے زندان کے دروازے پہ علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی شہزادی اونٹوں کے قریب آئی میں آخری 1 منٹ اور لوں گا تمہارا بی بی رو کے جی سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں اما مدینے بی بی رو کے جی نہیں سجاد پہلے مدینے نہیں جانا اما کربلا چلے نہیں سجاد کربلا نہیں جانا اما کہاں چلے رو کے جی سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں سجاد ہو سکے مجھے سکینہ کی قبر میں لے جا سجاد میں آخری بار سکینہ سے کچھ باتیں کر لو مولا سجاد 3 اونٹ لے کے قبرستان مسافرہ پہ آئے سجاد کی نظر بہن کی قبر پہ پڑی مولا سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی قبر سکینہ پہ سجاد نے منہ رکھا اور روک کے سکینہ بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہے سکینہ تجھے پینے کو پانی ملتا تھا نہیں پیتی تھی میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی سکینہ روز میرے پاؤں پہ اور کپڑوں تھی تم میں گھروں سے جاتے ہیں کبھی میں بھی مدینہ جاؤں گی اور سکینہ دیکھ میری نصیحت کھل گئی اور سکینہ دیکھ میری شریعت کھل گئی آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں آ سکینہ آ میرا لال سکینہ آ بیٹی سکینہ آ میں تجھے مدینے رکا اس لیے تم سانس لے لو اور اگلا جملہ سن سکو آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں چل سکینہ مدینے واپس چلے بی بی زینب کی آواز کلثوم بھائی کو بہن کی قبر سے اٹھا لے کہیں سجاد سکینہ کی قبر پہ مر نہ جائے بی بی کلثوم نے مولا سجاد پہ اٹھایا بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم پہ اٹھایا سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں رے کری سیدادیو میں نے مدینے سے شام تک تم سے سوال کبھی نہیں کر کے مال زینب کی آواز ہے فضل کی ماں مانگ رو کبھی ایک بار سکینہ کی قبر چھوڑو مجھے تنہائی میں سکینہ سے بات کرنی ہے علی کی بیٹیاں قبر سکینہ سے چلی گئی شام کی دھرتی نے ہلنا شروع کیا زینب عالیہ نے مڑ کے دیکھا عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا خط نکالا سکینہ کی قبر پہ رکھا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی